औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह दहर हम करेंगे आज इंशाल्लाह। पारा नंबर 29 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैय्यम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। बेशक इंसान पर ज़माने में एक वक्त आ चुका जिसमें वो कोई चीज़ काबिल तज़करा ना था। हमने इनको मखलूत नुत्फ़े से पैदा किया इस तौर पे कि हम इसको मुकल्लफ़ बनाएं, तो हमने उसको सुनना देखना बनाया, हमने इसको रास्ता बताया, तो वो शुक्रगुज़ार हो गया या नाशुक्रा हो गया। तो इन आयत में पहले इंसान की हकीकत को बताया गया। ये इंसान पहले कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने इसके वजूद को जन्म दिया। इंसान माँ के पेट से पैदा होकर दुनिया में आता है, लेकिन अपनी पैदाइश से कबल इस इंसान पर ज़माने में एक वक्त ऐसा भी आ चुका जब इसका कोई नामो निशान ना था, यानी ना ये दुनिया मौजूद थी, न अहले दुनिया में इसका तज़करा था। फिर कितने ही दौर तय करके दौर नुत्फ़े की शक्ल में आया और मर्द औरत के मखलूत नुत्फ़े से अल्लाह ने इसे माँ के पेट से पैदा किया। इंसानों के जद्द अमजद सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हाल तो कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह बयान हो चुका कि इनको मिट्टी से बनाया गया। यहाँ आम नस्ल इंसानी की खलकत का ज़िक्र है और इस पहली ही आयत में अल्लाह ताला की ज़ात का सबूत है और दहरियों के काफरों के अकायद का रद्द है। अल्लाह ताला ने इंसान को अमर व नहीं का मुखातिब बना कर इंसान का इम्तिहान लेना है इस दुनिया में। और फिर ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके अव्वलन तो असल फितरत और पैदाइशी अक्ल व फ़हम से, फिर दलाइल अक़लिया से नेकी की राह समझाई और बुरे भले सब से आगाह कर दिया, जिसका मुक्तज़ा ये था कि सब इंसान एक राह पे चलते, लेकिन गर्दो पेश के हालात और ख़ारजी अवारिस से मुतासर होकर सब एक राह पर ना रहे। बाज़ ने अल्लाह को माना और इसका हक़ पहचाना, बाज़ ने नाशुक्री और ना हक़ शनासी पर कमर बांध दी और कुफ्र और शिर्क इख्तियार किया। गोया इंसान के सामने हदायत और गुमराही के दोनों रास्ते वाज़े कर दिए। अब ख्वाह इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते की कदर करे और इस पर चले, ख्वाह ना कदरी करे और इस पर ना चले, मगर हर फरीक अपनी जज़ा सुन लेकर ना मानने वालों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए और मानने वालों को क्या जज़ा मिलनी चाहिए। अगली आयत को देखें। इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलालन व सईरा इन्नल अबरारा यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा कफूरा ऐनन यशरबू बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा यूफून बिन नज़री व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कम तरीरा फवाक़हुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि व लक्कहुम नज़रतम व सरूरा। तर्जुमा, हमने काफरों के लिए जंजीरें और तौक और आतिश तैयार की है। जो नेक हैं वो ऐसे जाम पिएंगे जिनमें काफूर की आमेज़िश होगी, यानी ऐसे चश्मे से जिससे खुदा के बंदे पिएंगे
جس کو وہ بہا کر لے جائیں گے۔ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی۔ اور وہ لوگ خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے بدلہ چاہیں اور نہ شکریہ۔ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پہ ابرار یعنی کہ نیک بندوں کے بارے میں، جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا اور ان کے احکام کے موافق اپنی زندگی دنیا میں گزاری اور خالق کی عبادت و بندگی کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ بھی بھلائی اور ہمدردی کی، ان کو آخرت میں یہ جزا ملے گی کہ وہ جنت کے پانی کے ایسے جام پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور یہ کافور دنیا کی نہیں بلکہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جو خاص طور پر اللہ کے مخصوص اور مقرب بندوں کو ملے گا۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، یعنی ایک شیریں اور ٹھنڈے پانی کی نہر، دوسرے دودھ کی نہریں، تیسرے نہایت فرت آمیز اور خوش رنگ شراب طہور کی نہریں، اور چوتھے صاف شفاف شہد کی نہریں۔ اس کے علاوہ 3 قسم کے چشمے ہیں، ایک کا نام کافور ہے جس کی خاصیت خون کی ہے، اور دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں، اس کی خاصیت گرم ہے مثل چائے کعوے کے، اور تیسرے کا نام تسنیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ ان تینوں چشموں کا پانی مقربین کے لیے مخصوص ہے، لیکن دوسرے اصحاب جنت کو بھی جو ان سے کم تر ہیں، ان میں سے گلاس پانی پینے کے لیے گلاب اور کیڑے کی طرح سے اس میں سے تھوڑا تھوڑا ملا کر دیا جائے گا پینے کے لیے۔ تو ابرار کی پہلی صفت یہ بیان ہوئی کہ جو عبادتیں خدا کی طرف سے ان کے ذمے تھیں وہ انہوں نے پوری کی، بلکہ جو چیز اپنے اوپر لازم کرتے یعنی نظر، وہ بھی پوری کرتے۔ دوسری صفت یہ فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے تھے، کیونکہ قیامت کے دن کا ڈر، جس کی گھبراہٹ اور سختی عام طور پر سب کو گھیر لے گی، مگر جس پر خدا کا کرم و رحم ہو وہی محفوظ رہ سکے گا۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ ابرار اللہ کی محبت میں اپنا کھانا باوجود خواہش اور امتزاج کے نہایت شوق اور خلوص سے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، گویا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں پر اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس حسن سلوک کا نہ تو ان لوگوں سے کوئی بدلہ چاہتے اور نہ شکریہ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرات کسی کے گھر بھیجتی تھیں، پھر واپسی کے بعد قاصد سے پوچھتی تھیں کہ ان گھر والوں نے کیا کہا۔ اگر قاصد کہتا کہ آپ کے لیے دعا کی تھی تو ام المومنین بھی ان کو ویسے ہی دعا دیتی تھیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ جی، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا۔ ترجمے کو دیکھیں، اور ان کی پختگی کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا، اس حالت میں کہ وہ وہاں مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں نہ تپش پائیں گے اور نہ سردی، اور یہ حالت ہوگی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے، اور آب خورے جو چشمے کے ہوں گے وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سون کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے
جو وہاں ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا، اور اس کے پاس ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اے انسان، اگر تو ان کو دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ یہاں آیت میں بتایا گیا کہ ان اہل جنت کو ایسا عمدہ مشروب پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، اور زنجبیل ایک چشمہ ہے جنت میں جس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں، جس کی خاصیت گرم ہے۔ تو یہ اختلاف پینے والوں کی طبعی خواہش کے پیش نظر ہوگا۔ گرم مزاج والوں کو مشروب کی خنکی پسند ہوگی، ان کو ایسا مشروب مرغوب ہوگا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور سرد مزاج والوں کو گرم مشروب پسند ہوگا، اس لیے ان کو وہ مشروب مرغوب ہوگا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ گویا ہر جنتی کی رغبت خاطر جدا جدا ہوگی، ویسے ہی اس کی رغبت کا سامان ہوگا۔ اب ان مشروبات اور لذیذ اور نعمتوں کو ہر وقت اہل جنت کے پاس لے جانے کے لیے خادم ہوں گے، جن کو غلامان کہا جاتا ہے۔ یہ جنت میں ایک جدا مخلوق ہے جو حسین اور خوبصورت بچوں کی شکل میں ہوں گے۔ یہ جنت میں ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے اور مثل بکھرے ہوئے موتیوں کے چاروں طرف خدمت کرتے ہوئے پھریں گے۔ تو یہ غلامان جن کا لڑکپن ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی جوان یا بوڑھے نہ ہوں گے۔ اور چونکہ لڑکوں میں ایک شوخی، شرارت، بھولا پن ہوتا ہے، اس لیے وہ عیش و نشاط کی مجلسوں میں ان کے کھلانے پلانے میں کام کرنا ایک عجیب لطف دیتا ہے۔ تو یہ غلامان ہمہ وقت اہل جنت کے پاس کھانے پینے کی چیزیں لاتے اور لے جاتے رہیں گے، اور وہ ایسے حسین، خوبصورت اور پر نور ہوں گے کہ ان کو خدمت میں ادھر ادھر آتے جاتے جو کوئی دیکھے گا یہ سمجھے گا گویا موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ گویا ان کے حسن اور ادھر ادھر چلنے پھرنے کو بکھرے ہوئے موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيَّهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمے کو دیکھیں، یہاں پہ ایک رکوع مکمل ہو گیا سورہ دہر کا، اور ترجمے کو دیکھیں۔ اور اے انسان، اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے۔ ان جنتیوں پر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، اور دبیر ریشم کے کپڑے بھی، اور ان کے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا۔ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہوئی۔ تو اہل جنت کی پوشاک کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سبز ہرے رنگ کا چمکدار ریشم ہوگا، بیش بہا، اور دبیز ریشم کا بھی ہوگا۔ گویا جنتی کو جو لباس مرغوب ہوں گے اس قسم کے شاہانہ لباس جن کو ملیں گے، ساتھ ہی چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہاں آیت میں فرمایا وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، اور اس کو پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن۔ اور سورہ کہف 15ویں پارے میں فرمایا یَحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے۔ تو دراصل کنگن یا ریشمی کپڑے اور اس طرح جنت کی تمام نعمتوں کی خاص کیفیت اور اصل حقیقت ہم دنیا میں سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری محسوسات کی دنیا میں اس عالم آخرت کو کوئی پوری مثال وجود نہیں رہا، میں نہیں لے سکتی۔ اور یہاں چاندی کے کنگن فرمائے اور سورہ کہف میں سونے کے، تو علماء نے لکھا کہ کسی کو چاندی کے ملیں گے، کسی کو سونے کے برابر۔ ابرار کو چاندی کے اور مقربین کو سونے کے، یا کبھی چاندی کے ملیں گے اور کبھی سونے کے، یا کسی کو ایک وقت چاندی کے پہنائے جائیں گے، دوسرے وقت سونے کے۔ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ زیور عورتوں کے لیے زینت ہے، مردوں کے لیے معیوب ہے، پھر جنت میں کنگن پہنانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں علماء کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہر وطن کا مقتضا جدا ہے۔ دنیا میں کسی امر کا عیب ہونا آخرت میں عیب ہونے کو لازم نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مشرقی ممالک میں قدیم رواج ہے کہ سردار کے ہاتھ میں چاندی یا سونے کا کڑا یا کنگن ڈالا جاتا ہے کہ چاندی سونے سے اس کے ہاتھ میں ہے، گویا یہ سرداری کی علامت ہے۔ جیسے کہ موجودہ مغربی ملکوں میں تمغہ اور میڈل
بس اس قسم کا یہ بھی جنت میں سرداری اور بادشاہی کا تمغہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ دراصل یہ چاندی اور سونے کے زیورات جنت کی عورتوں اور خادموں کو پہنائے جائیں گے، مگر لفظ میں جانب تذکیر کو غلبہ دے کر مذکر کے صیغہ اس لیے لائے گئے کہ ان کی عورتوں اور خادموں کو پہنانا انہیں کی خوشنودی کا باعث ہے، تو گویا ان کو ہی پہنایا جائے گا۔ چوتھا یہ کہ یہ کنایا ان انوارات اور برکات سے جو دنیا میں انہوں نے ان متبرک ہاتھوں سے نیک اعمال کیے ہیں، یہ ان کی روشنی اور نور ہوگا جو ہاتھ میں کنگن معلوم ہوگا۔ ابرار کی دنیا میں ایک ایک نیک صفت آخرت میں ایک ایک نعمت بن کر سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جنت کی ان دائمی نعمتوں سے ہم سب کو نوازے، آمین انشاءاللہ۔ دوسرا رکوع دیکھیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظُّلْمَانٍ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اچھا، یہ دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع کے سوالات کو پہلے دیکھیں۔ ابرار لوگوں کی صفات تحریر کریں، آیت نمبر 7 سے 11 تک۔ سیکنڈ کوشچن از جنت میں ابرار لوگوں کے لیے کیا مشروبات ہوں گے، آیت نمبر 5 till 6، اور دہر کے لفظی مطلب کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہم نے رکوع پڑھا ہے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم پر مستقل رہیے اور ان میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئیے، اور اپنے پروردگار کا صبح شام نام لیا کیجیے، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں انہی جیسے لوگ ان کے جگہ بدل دیں۔ یہ نصیحت ہے، سو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، اور بدوں خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، حکمت والا ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو حقیقت امر یہ کہ اے انسانوں، تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہے بدوں نہیں ہو سکتا۔ جب تک خدا ہی نہ چاہے تمہیں ہدایت کی چاہت نہ ہوگی، کیونکہ بندے کی مشیت اللہ اور مشیت کے تابع ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، وہ جانتا ہے کس کی استعداد اور قابلیت کس قسم کی ہے، اسی کے موافق اس کی مشیت کام کرتی ہے، پھر وہ جس کو اپنی مشیت سے راہ راست پر لائے، جس کو گمراہی میں پڑا چھوڑ دے۔ الغرض وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور راہ راست پر کھڑا کر دے، اور جسے چاہے بے راہ چلنے دے، تو اس کی گمراہی کو کوئی ہدایت سے بدل نہیں سکتا، اور اس کے عذاب گنہگاروں، ظالموں اور ناانصافوں کے لیے مخصوص ہے۔ تو اللہ کی رحمت سب پر ہے، لیکن ہدایت اور اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مانگے بغیر نہیں ملیں گی۔ اس کے لیے انسان نے اللہ سے مانگنا ہے، درخواست کرنی ہے۔ دوسرے جو سوال ہے سورہ دہر کا، اس میں ایک یہ ہے کہ ہدایت کیسے ملے گی، آیت نمبر 29-30 دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، اپنی قدرت کاملہ کا یقین کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اور اس زندگی میں آخرت کے سفر کی
ہمہ وقت تیاری کی فکر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رحمت سے ہم سے اس دنیا میں وہ کام کرا لیجیے جو آخرت میں آپ کی مرضی کے حصول کا ذریعہ بنے، اور ان کاموں سے بچا لیجیے جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔